बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली शादीशुदा ज़िंदगी के मुताल्लिक है। इरम बिन सफ़िया पेज पे आप अक्सर पेरेंटिंग के हवाले से बातें सुनते हैं या फिर अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं, अपनी इमोशन ट्रबुलेंस को कैसे आप स्टर कर सकते हैं, आप अपने ख़यालात को किस तरह से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं, और इसी में रिलेशनशिप्स आते हैं। मेरा प्रोफेशन लाइफ कोचिंग है, यानी कि मुख्तलिफ लाइफ की जो ब्रांचेस हैं, जो शाखें हैं, उसको एक्सप्लोर करना अपने क्लाइंट्स के साथ, जहाँ पे भी वो महसूस करते हैं कि इनकी लाइफ यहाँ पे स्टक है, वहाँ पे उनकी मदद करना किस तरह से, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस लेकर आके, ये एक लाइफ कोच का काम होता है। तो आज हम बात करते हैं शादी के मुतालिक। एक और रीज़न जो मैंने आज शादी या मैरिटल ब्लिस को चूज़ किया, उसकी वजह यह है कि मेरा अपकमिंग कोर्स है IRP इंस्टीट्यूट के साथ, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मिलेगी। और वो कोर्स 2 वीकेंड्स पे मुबनी है, 20 अगस्त और फिर 27 अगस्त। और मैं चाहती हूँ कि तमाम मैरिड कपल्स स्पेसिफिकली इस कोर्स को ज्वाइन करें। द फीस इज़ एक्सट्रीमली मिनिमल इंशाल्लाह ताला, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। तो मैंने कहा कि जो लोग देख रहे हैं और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, या वो अपनी शादी में बेहतरी लाना चाहते हैं, या वो ये जानना चाहते हैं कि हमारी शादी सफ़र या स्ट्रगल कर क्यों रही है, तो उन लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स, और अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस कोर्स को प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। शुरू यहाँ से करते हैं कि हर इंसान क्या सीख करता है। हर इंसान सीख करता है कनेक्शन किसके साथ? एक दूसरे के साथ। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किससे होता है? हमारे वालिदैन के साथ। However, over the period of time वो कनेक्शन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे वालिदैन ज़िंदगी की उलझनों में उलझते चले जाते हैं, हमारी परवरिश की तगोदों में उलझते चले जाते हैं, हम अपने आप को बेहतर समझने की धुन में उलझ रहे होते हैं, तो वो कनेक्शन हमारे पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा डिम होता चला जाता है। और इंसान की एक फितरत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान में एक यर्निंग डाली है कि अपने स्पाउस के साथ कनेक्ट करना, जिससे आपकी शादी होती है, राइट? तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, किसी भी रिलेशनशिप वो कनेक्शन है। आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते तो आप किसी के साथ ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते। वो शख्स आपके लिए बोझ लगने लगता है, उसके साथ बैठना, उसकी कंपनी में बैठना आपको बोझ लगता है, आपको कोफ्त महसूस होती है, आप जल्दी जल्दी कॉन्वर्जेशन ख़त्म करते हो और आप उससे जान छुड़ाते हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि आपका कनेक्शन उसमें टूट गया हुआ है। तो जब हम किसी से कनेक्टेड होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, एक मुसर्रत, एक खुशी, एक इत्मीनान हमें महसूस होता है, राइट? अब आते हैं कि वो कनेक्शन जो है वो किन वजूहात की वजह से कम हो जाता है, या वो कनेक्शन हमारे स्पाउस के साथ किन वजूहात की वजह से कम हो जाता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये याद रखने की है कि इंसान अब बहुत सारी आदत का होता है, बहुत सारे इमोशंस का होता है। तो सबसे पहले तो एक एंग्जाइटी होती है, एक फ़िक्र होती है, और वो फ़िक्र कुछ लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा होती है, वो फितरी होती है, और कुछ लोगों में वो फ़िक्र जो होती है वो हालात और सर्कमस्टांसेस और मुसलसल एक जिसको कहते हैं पुश एंड पुल ऑफ इमोशंस या ऑफ रिलेशनशिप की वजह से आ जाती हैं। अलबत्ता एक ही टाइम पे इंसान खुश हो और एक ही टाइम पे इंसान एंग्शियस हो, ऐसा होता नहीं है। एंग्जाइटी हमेशा इंसान की बैक ऑफ द माइंड रहती है। ये जो डर होता है नज़र ना लग जाए, या ये जो डर होता है या अल्लाह ये खैर से हो जाए, या ये जो डर होता है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है या अल्लाह बस सब खैर हो, सब खैर हो, सब खैर हो। ये भी एक सॉर्ट ऑफ जॉय है, आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल ज़रूर हो, लेकिन एक पीछे आपकी बैक ऑफ द माइंड आपकी एंग्जाइटी चल रही है। दूसरी चीज़ जो होती है जो रिलेशनशिप को ख़राब करती है वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन होती है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब? कि अपनी ज़ात में गुम। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स याद आए जहाँ पे हम किसी को कह रहे हैं या कोई हमें कह रहा है तुम्हें क्या करना है, इतनी फिक्र तुम्हें क्या पड़ी हुई, एंजॉय करो, तुम खाओ पियो, देखो कितना अच्छा माहौल है, एंजॉय करो, इस माहौल को एंजॉय करो। लेकिन वो शख्स जो एंजॉय नहीं कर रहा उस मोमेंट को, उस वक्त को, उस लम्हे को, उस पल को, वो फंसा कहाँ पर हुआ है? वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन में फंसा हुआ है, अपनी ज़ात के अंदर किसी तकलीफ में फंसा हुआ है। और क्या वो तकलीफ जायज़ है? हाँ, उस शख्स के लिए जायज़ है। आप ऐसे ही एग्जाम्पल ले लो कि आप समंदर के किनारे हो, सनसेट हो रहा है, पानी इंतहाई खूबसूरत और क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, मछली अंदर से जाती हुई जो है वो नज़र आ रही है, और आपका जो
सैंड है वो सॉफ्ट एंड वाइट है, राइट? चल रहे हो आप, अचानक से आपका पैर किसी जबरदस्त शार्प किस्म से पत्थर से टकरा जाता है और आपका जो पैर का अंगूठा है वो लहू लुहान हो जाता है, जख्मी हो जाता है। अचानक से वो सनसेट, वो पानी, वो मछली, वो बीच, आपके जहन में कुछ नहीं रहता, आपकी आंखों के सामने भी कुछ नहीं रहता। आपकी आंखों का फोकस, आपके दिमाग का फोकस, आपके नर्वस सिस्टम का फोकस वो दर्द है जो आपको महसूस हो रहा है। तो जब, और ये एक इंसानी फितरत है, राइट? जब हम अपनी आप के अंदर, अपने इमोशंस के अंदर इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि हम दूसरी चीज़ को अपने इर्द गिर्द देख नहीं पाते हैं, तो हमारा क्या होता है, हम रेजिस्ट करते हैं, फिर हम सामने वाले को रेजिस्ट करते हैं, फिर हमें इस बात का ख्याल नहीं रहता कि हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स, हमारा इंटरेक्शन उस शख्स के साथ, यानी हमारे मियाँ के साथ या हमारी बीवी के साथ कितना हर्टफुल हो रहा है, क्योंकि हम अंदर खुद एब्जॉर्ब हैं, हम अंदर खुद हर्ट हो रहे हैं। एक होती है पोलराइजेशन, आप कर देते हो, यानी कि आप लोगों के साथ इन ट्यून नहीं रहते। मैंने बात कहाँ से शुरू की कि हर रिलेशनशिप में कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सेल्फ एब्जॉर्ब हो तो आप कनेक्टेड नहीं हो, आप सामने वाले से, अपने स्पाउस से कनेक्टेड नहीं हो। और कनेक्टेड आप दो एक होता है कि आप फियर में होते हो कि यार मैं इससे क्या बात करूं, इसने मेरी बात सुननी नहीं, इसने मुझे समझना नहीं, इसने पुराने रोने रख जाना है, इसने ये करना है, इसने वो करना है। अभी सारे अजम्पशंस नहीं हैं, ये पिछले पास्ट के तमाम वाक़यात और हालात का एक फियर है। दो इंसान हैं, शादी शुरू की, बहुत सारी चीज़ें हुई, और हर दफ़ा जब आर्ग्यूमेंट होता है तो दोनों इंसान एक दूसरे से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात करती है और वो सिर्फ अपनी बात करता है। वो सिर्फ ये बात करता है कि मेरी सुनो, मेरी माँ की सुनो, मेरी बहन की सुनो, मेरे भाई के सुनो, मेरे फलाने की सुनो, ढमकाने के सुनो, मेरी सुनो। और ये कहती है मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, राइट? तो होता क्या है, होता यह है कि दोनों ने अपने आप को सेल्फ एब्जॉर्ब कर लिया। इसके दिमाग में यह है कि ये कभी नहीं सुनती, और इसके दिमाग में यह है कि ये कभी नहीं सुनता। बात सेल्फ एब्जॉर्प्शन की है। दोनों का कनेक्शन कहाँ लूज हुआ, जहाँ पे इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया, जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को एम्पैथी नहीं दी, जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को सुनने का हौसला नहीं दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये कहता है कि ये हमेशा नेगेटिव बात करती है, और ये कहती है कि मेरी बात ही नेगेटिव है, मेरा बोलना ही नेगेटिव है, मेरे अंदर कुछ अच्छा ही नहीं है क्या, कि मैं जब भी बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ, तुम उसे नेगेटिव लेबल कर देते हो। हर घर का मसला है। कोई एक शख्स मुझे कहता है कि ये हमारा मसला नहीं है, तो मैं कहूँगी कि मुआवजा है। ऐसे हो भी सकता है, कुछ लोगों के और भी मसले होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, मसाइल की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, राइट? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर मसला डिस्कनेक्शन है। इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्शन को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, आपकी शादी के लिए स्पेसिफिकली। और वो जो मैंने बात कही उस सब में क्या है, एम्पैथी पे मैं इतनी बात कर चुकी हूँ और मैं करती रहूँगी ता हयात इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए कि हम सबको एम्पैथी की समझ आए, एम्पैथी का मतलब समझ आए, यानी कि दूसरे वाले को, उसके एहसासात को मुकम्मल तौर पर रद्द न कर देना, बल्कि हौसला रख के सुनना, समझना। न समझ आए तो पूछना कि मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हारी। और अगर आप सच्चे हो, अगर आप सच्चे का मतलब मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि क्यों हमें स्कूल की किताबों से, किंडरगार्टन से सिखाया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सादिक थे, वो अमीन थे, सादिक थे, अमीन थे। मैं समझती हूँ कि ये जो दो क्वालिटीज़ हैं, सिद्क, सच्चाई, ऑनेस्टी, नॉट ब्रूटल ऑनेस्टी कि आप किसी का दिल छलनी कर दो, ऑनेस्टी एज इन आपकी हकीकत, आपकी सच्चाई, सामने वाले को सुनने की सच्चाई, सामने वाले से बात करने की सच्चाई, किसी के साथ तहजीब से, मोहब्बत से, प्यार से, सब्र से, इज्जत से पेश आने की सच्चाई। अमीन किसी की इमोशन को सुन के, समझ के अपने अंदर रखने की, ना कि उसका वावेला बाहर मचाने की और उसको पागल लेबल कर देने की, बल्कि ये भी क्वालिटीज़ हैं जो कि शादी को बेहतर करती हैं। ये क्वालिटीज़ हैं जो शादी को बेहतर करती हैं, जो आपको सेल्फ एब्जॉर्प्शन से निकालती हैं और जो आपको एक दूसरे के साथ एम्पैथी करने की इजाज़त देती हैं। रियलिटी ये है कि आप जब अपने पार्टनर को सिर्फ अपनी सेल्फ एब्जॉर्प्शन की नज़र से देखते हो कि इसको मेरी समझ नहीं आती, 99.9% ऑफ द टाइम इफ़ यू आस्क एनी कपल इन एनी कपल थेरेपी, बात शुरू यहाँ से आती है, इसको मेरी समझ नहीं आती। वजह
وجہ یہ کہ ہم سیلف ایبزاربڈ ہو جاتے ہیں، وجہ یہ کہ ہماری ایمپتھی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، وجہ یہ کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں. یقین جانیں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انسان اس مائنڈ سیٹ سے اپنی شادی شروع کرتا ہے کہ میں نے اس کی زندگی جہنم اور برباد کر دینی ہے. ڈراماز میں ایسا دکھایا جاتا ہے اور ڈرامے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم حقیقت پر مبنی ڈرامے بناتے ہیں، لیکن وہ شاید 0.0001% کہیں پر ہوتا ہے. ایکچولی اٹس ناٹ دا ریالٹی. ہیومن بینگز انیٹلی وانٹ ٹو لو اینڈ وانٹ ٹو فیل لوڈ. ہماری خمیر میں ہے، ہماری روح میں ہے محبت اور نرمی اور ایک دوسرے کو چانس دینا. یہ ہمارے اندر ہے، اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے. زمانے، وقت، حالات، واقعات، تربیت، پرورش، ماحول، نیگیٹیوٹی، ہماری اپنی فطرت، یہ بہت ساری چیزیں مل کے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ایروڈ کرتی ہیں، لیکن ایکچوالٹی میں ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمن الرحیم ہے اور اس نے انسان میں یہ چیز، یہ مودہ ڈالی ہے. کمنگ بیک ٹو دس، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کنیکشن بہت ضروری ہے. تو کنیکشن کہاں ضروری ہے اور کنیکشن کیسے بنایا جائے، ان دو باتوں پہ بات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس لائف کو ہم ریپ کرتے ہیں. تو کنیکشن کہاں پہ بنایا جائے، کنیکشن ہوتا کہاں پر ہے؟ کنیکشن ایک دوسرے کے درمیان ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، میاں بیوی ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں ہی کنیکشن ہونا چاہیے، رائٹ؟ تیسرے محلے میں کسی اور کے ساتھ آپ کنیکشن بنا رہے ہیں تو آپ اپنی شادی میں بیسکلی ڈسلوئلٹی لے کر آ رہے ہیں. تو لیکن جب ہم ایک دوسرے کے درمیان کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی دو مختلف، جس کو کہتے ہیں، یہ سن مجھے اسکرین نہیں دیکھنے دے رہا، خیر وہ تو مجھے ویسے بھی نظر نہیں آتی ہے نا کے بغیر، لیکن آئی ہوپ اٹس اوکے فار دی آڈینس ان شاء اللہ تعالیٰ. آئی ہوپ اٹس اوکے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آئی ایم سوری فار دا ڈائگریشن. کنیکشن جو ہے جب دو لوگوں کے درمیان ہے تو وہ دو پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے. ایک وہ آتا ہے فیئر پوائنٹ آف ویو سے، پتہ نہیں اس کو کیسا لگے گا، پتہ نہیں یہ مجھے کیا سمجھے گی، پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. اچھا، اتنی میری کلائنٹ ہے، بہت اچھی خاتون ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے سامنے آج تک نہیں روئی، 17 سال ہو گئے شادی کو. اینڈ آئی واز لائک ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ آپ اپنے اسپاؤس کے سامنے کبھی روئے نہیں؟ کہتی نہیں، میں شاید ڈیورنگ برتھ مجھے رونا آیا ہوگا، لیکن وہ بھی میری تکلیف کی وجہ سے، لیکن اس کے علاوہ میں کبھی ان کے سامنے نہیں روئی. میں یہ نہیں چاہتی کہ ان کو یہ لگے کہ میں ویک ہوں. Now there is where the connection is not being made, because out of fear، اس ڈر سے کہ یہ مجھے جج کرے گا کہ میں کمزور ہوں. اکثر عام طور پر آپ نے آدمیوں کو سنا کہتے ہوئے، یار پلیز یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے نہیں پسند ہے، کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ان کا کوئی ٹریگر ہے، وہ ان کی ڈسکنیکشن ہے، وہ ان کا ڈسکنیکٹ ہے ود دی ایمپتھی. بیکاز ہمارے معاشرے میں، اور ان فیکٹ ایکچولی ویسٹ کا معاشرہ ہو یا ایسٹ کا معاشرہ ہو، کہیں کا معاشرہ ہو، جو یہ ایک امپریشن ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا اور مرد روتا نہیں ہے، رائٹ؟ اور جو مرد روتے ہیں وہ اکثر مینیپولیٹو ہوتے ہیں یا نارسسسٹک ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں. یعنی کہ مرد کا ایموشن دکھانا ہی حرام کر دیا گیا. بس ایک ہی ایموشن ہے کہ مرد کو کسی عورت سے محبت ہو سکتی ہے، بس اس ایموشن کو ہم مان لیتے ہیں. باقی، اور مرد کو غصہ آ سکتا ہے، اور مرد غصے میں جو ہے وہ کسی بھی حد کو پار کر سکتا ہے، اور مرد وائلنٹ ہوتا ہے. مطلب یہ 4 ایموشنز ہم نے مرد کے ساتھ جوڑ دیے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کس نے جوڑے؟ کیا یہ خواتین نے جوڑے؟ کیا یہ مردوں نے خود جوڑے؟ نہیں، ہم سب ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے، مرد خواتین دونوں مل کے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ لیبل کر دیتے ہو ایموشنز کو، کیٹیگرائز کر دیتے ہو اور ان کو جینڈر بیسڈ کر دیتے ہو، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان پراپر پیور کنیکشن بنانا. بیکاز دیٹ کنیکشن کی وہ جو اسپیس ہے وہ فیئر بیسڈ ہو گئی ہے. اگر وہ فیئر بیسڈ ہو گئی ہے تو ہماری بہت ساری انٹرنل انٹرپریٹیشنز، یعنی ہماری بہت ساری انٹرنل جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے کانشیسلی سب کانشیسلی اپنے معاشرے سے، پھر ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، پھر ہم ڈرتے ہیں ایکسپریس کرتے ہوئے. تو
اس وجہ سے کنیکشن جو ہے وہ فیئر کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے وہاں پہ کنیکشن بلڈ نہیں ہو رہا ہوتا. ایک ہوتا ہے فیئر کی وجہ سے, ایک ہوتا ہے ڈینجرس کنیکشن, یعنی ایک پرسن جو ہے وہ آلریڈی ایکسپلوسو ہے, اس کو آتا ہی صرف غصہ, اس کو ایکسپریس ہی صرف غصہ کرنا آتا ہے, اس کو ایکسپریس ہی صرف تانا بازی کرنا آتی ہے, اس کو ایکسپریس ہی صرف نیچا دکھانا آتا ہے, اس کو ایکسپریس ہی صرف آپ کو غلط رنگ دینا آتا ہے. یعنی کہ میں نے ایسے بھی کپلز دیکھے ہیں جہاں پہ سمپل سی ایک بات ہے, اور عورتیں یہ بھی کرتی ہیں اور یہ مرد بھی کرتی ہیں, یہ دونوں کرتے ہیں. میری یہاں پہ کوئی باعث نہیں کہ مرد ہی ایسا کرتے ہیں عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں, دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تقوی پہ جج کرنا ہے. ہم دونوں کو, یعنی کہ مرد کو بھی اور عورت کو بھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن ہماری تقوی پہ جج کرنا ہے, ہمارے جینڈر پہ جج نہیں کرنا ہے, رائٹ. اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان نہ مرد نہ عورت, انسان وہ ہے جس میں تقوی ہے. تو اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک اسپاؤس دوسرے کے پاس آیا, میں نہیں آئیڈینٹیفائی کروں گی مرد عورت کے پاس آیا عورت مرد کے پاس آیا, یہ بات نہیں ہو رہی. ایک شخص, ایک زوج دوسرے زوج کے پاس اپنے گیا یا گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی تم نا ایسے یہ کر لو, یہ زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے, یا یہ پہن لو, یہ تم پہ زیادہ جچتا ہے, یا تم آج اس طرح کی لگ رہی ہو, یا آپ کا موڈ آج بہت اچھا ہے. ہوتا کیا ہے, اگر سامنے والا فیئرس بیسڈ کنیکشن میں یا کیا کہتے ہیں ڈینجر کنیکشن میں ہے, اگر وہ ڈینجرس ہے اپنے اسپاؤس کے لیے, اپنی ذات کے لیے, کیونکہ وہ سیلف ایبزاربڈ ہے, تو وہ کیا بولتے ہیں, وہ آگے سے بولتے ہیں اچھا تمہیں تب نہیں اچھی لگ رہی تھی, اچھا تو آج مجھے, یعنی کہ اتنے دنوں میں اتنے سالوں میں مجھے تم اب سمجھتی ہو کہ میں اب بہتر انسان ہوں, تو پہلے میں کیا جھک مار رہا تھا. you all of that comes out, what is that. اور سامنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ یار میں نے تو تعریف کی ہے, آپ کی لڑائی ہوئی ہے اور آپ لڑائی کے بعد صلح کرنا چاہ رہے ہو, اور آپ جاتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ اچھا چلو چائے پی لو, اچھا یار بہت اچھے لگ رہے ہو, آپ کتنے پیارے لگ رہے ہو, تو اگلا والا کہتا ہے اتنے اچھے کیوں ہو رہے ہو میرے ساتھ, ہیں کیا چاہیے تمہیں مجھ سے. یوں کنیکشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ لڑائی کو رفع دفع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پر آپ کی جو درمیان کی اسپیس ہے, جو انرجی ہے آپ دونوں کے درمیان کی, اگر آپ کی طرف سے ڈیفیکلٹ ہے, یا آپ کی طرف سے ڈینجرس ہے, یا آپ کی طرف سے سیلف ایبزاربڈ ہے, یا آپ کی طرف سے فیئر بیسڈ ہے, تو پھر اس طرح کے جملے منہ سے نکلتے ہیں. ٹھیک, یہاں پہ آپ کی بات ہو گئی. ان کرنے کے 3 کام. ٹھیک, سب سے پہلے یہ کہ آپ سیف کانورزیشنز استعمال کریں. ایک چیز جو میں خود سیکھی ہے, اپنائی ہے, کی بھی ہے, اس کے رزلٹس بھی دیکھے ہیں, کیونکہ سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ ساری زندگی جاری رہتا ہے, رائٹ. وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو اچھا انسان سوچو, اچھا انسان کنسیڈر کرو. تکلیفیں, مشکلیں, برے وقت, برے ججمنٹس ہر انسان کر سکتا ہے, میں کر سکتی ہوں, میرا اسپاؤس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ انسان کو یہ سمجھو کہ یہ ہیومن ہے, اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور اس سے اچھائی بھی ہو سکتی ہے, اس کو یہ مارجن دو, اس کو یہ مارجن دو, اور اپنے اسپاؤس کے بارے میں اچھا سوچو کہ یہ ایک اچھا انسان ہے, یہ ایک اچھا انسان ہے. میں اسے اچھا انسان بنا لوں گی, میں اس کی بات نہیں کر رہی, میں اس کو سیدھا کر دوں گا, میں وہ بات نہیں کر رہی ہوں. وہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ ایشوز ہیں. جنرل کانسیپٹ یہ ہے, کوئی آپ سے آ کے پوچھے نا کہ آپ کا زوج کیسا انسان ہے, تو آپ کے منہ سے یہ نکلے اچھا انسان ہے. میرے ساتھ جو معاملات ہیں, یا میری زندگی کے اور اس کے جو معاملات ہیں, یا جو ہمارے اپنے اندرونی معاملات ہیں, وہ معاملات ہیں وہ رب کے آگے ہیں, رائٹ. لیکن وہ انسان کیسا ہے, اچھا انسان ہے. کیسے اچھا انسان ہے؟ صلہ رحمی کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, مطلب باہر جاتا ہے, مہذب ہے, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. آپ کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, بچوں کی تربیت میں اچھی ہے یا اچھا ہے, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. تو اوور آل نماز پڑھتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ سے تقوی رکھتا ہے, رائٹ. سو اچھے انسان کی کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, رائٹ. اف یو تھنک کہ your spouse is a good person, good human being, a human being, فرشتہ نہیں, اللہ کا واسطہ ہے, خدا اور فرشتہ صفت اور الہ بنانا چھوڑ دیں ایک دوسرے کو. جب ہم یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, جب انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں, تو ہمارے رشتے بہت آسان ہو جاتے ہیں نبھانا,
نبھانا. ٹھیک, تو آپ اپنی جگہ پہ رکھو, اور آپ کو کہ نمبر 1 یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیف کانورزیشن کر سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں بات کرنی ہے, بات مشکل ہے, کچھ چیزیں مجھے بری لگی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو بری لگی ہیں, میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے بارے میں یا میں آپ کے بارے میں کوئی خام خیالی برا خیال رکھوں, دل میں بغض نہیں رکھنا چاہتے ہم دونوں, چلو ایک سیف اسپیس کریٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہ تب آتا ہے جب ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہو, جہاں پہ ہم دو لوگوں کے درمیان کا کنیکشن سیف ہو جائے. اب وہ کنیکشن سیف کرتے کیسے ہیں؟ زبان سے, منہ سے بول کے کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اعتماد میں لا کے کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پروو کر کے کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بندروں کی طرح کلا بازیاں کھا رہا ہے اپنے رشتے میں, اور دوسرا جو ہے وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے میری تسلی نہیں ہوئی, اور کرو. اس طرح سے کوئی ریلیشن شپ دنیا کا قائم نہیں ہو سکتا, کوئی ریلیشن شپ ورک نہیں کر سکتا. صلہ رحمی, مودہ, اور ہمیشہ میرے رب کے آگے میں کیسے جواب دہ ہوں, میرے رب کے آگے میرا کیا کردار تھا, میرے رب کے آگے میرا رب مجھ سے پوچھے گا تم نے کیا کیا تو میرا کیا جواب ہوگا. اس نے تو اللہ کے آگے چلے گا ہی نہیں. اس نے یہ کیا تو اس نے وہ کیا تو چلے گا ہی نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غصہ نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا سیلف کنٹرول نہیں رہے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دل نہیں دکھے گا, ساری چیزیں ہوں گی. لیکن when you come back to this center, اس چیز کو اپنا سینٹر بنا لیں, تقویٰ کو جب ہم اپنا سینٹر بنا لیں, جب ہم ایک دوسرے کو اعتماد دیں, جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں, جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ اوور آل یہ انسان تو اچھا ہے, یہ انسان تو اللہ سے ڈرتا ہے یا ڈرتی ہے, یہ انسان اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے, جب اس کی ساری اچھائیوں کو آپ وائٹ واش نہ کر دیں اس غصے کے ایک لمحے میں, تو پھر آپ ایک دوسرے سے یہ بات کر سکتے ہو. Let's have a safe conversation. ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, بات کرتے ہیں. جب ایک دوسرے سے یہ ڈر نہ ہو کہ میں یہ منہ سے نکالوں گی اور اس نے نہ چیخنا چلانا شروع کر دینا ہے, اس نے مجھے پاسٹ کے تانے دینے شروع کر دینا ہے, اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دینا ہے, اس نے کہنا ہے کہ میں کن ذہن ہوں, کم عقل ہوں, میری تو عقل ہی گھٹنوں میں ہے, میں تو ہوں ہی جینڈر بیسڈ سلینگز اور جینڈر بیسڈ بری باتیں ایک دوسرے کو کرنا شروع کر دینا. نہیں, اس کی پھر آپ کے درمیان کبھی بھی سیف اسپیس نہیں پیدا ہو سکتی, پھر سیف اسپیس نہیں پیدا ہوتی ہیں. پھر اس طرح کی عورتیں اور اس طرح کے مرد ہوتے ہیں جو محفلوں میں بیٹھ کے بیویوں پہ جھکتے لگاتے ہیں اور شوہروں پہ جھکتے لگاتی ہیں, جو ہر کسی کو کہتے ہیں کہ ہاں, اور پتہ چلتا ہے ان کی ہنسی میں, ان کے مذاق میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے فیڈ اپ ہیں اس ریلیشن شپ سے. اینڈ دیٹ از ناٹ دا ریالٹی آف میرج. کامیڈی کی حد تک آپ شاید انجوائے کر سکیں, مجھے تو اس طرح کی کامیڈی بھی نہیں پسند ہے. مجھے نہیں پسند ہے کہ شوہر کی برائی کی جائے یا بیوی کی برائی کی جائے یا ان کو برا بھلا کہا جائے فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ. یہ ایک بہت پرائیویٹ اور بہت خالص اور ایک روح کا رشتہ ہے, صرف جسم کا رشتہ نہیں ہے, ایک روح کا رشتہ ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہنے والا ہے. یہ وہ رشتہ ہے جس کی بیس پہ ہماری زندگی کے اتار چڑھاؤ سارے کچھ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. کریٹ سیف اسپیسز فار ایچ ادر. آج اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بٹھا کے یہ کہے, ایم آئی سیف فار مائی اسپاؤس, کیا میرا شوہر یا میری بیوی میرے پاس آ کے مجھ سے بغیر خوف کے, بغیر خطر کے بات کر سکتے ہیں؟ کیا وہ میرے تانے سے, میرے غصہ کرنے سے, میری اونچی آواز سے, ان کو دبانے سے سیف ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر مجھے بدلنا ہے. بیویاں اکثر جذباتی ہو کے پہلے رونا شروع کرتی ہیں, بعد میں ان کی بات جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے, تب تک شوہر کا کان سوئچ آف ہو چکے ہوتے ہیں, دل سوئچ آف ہو چکا ہوتا ہے, یار کیا کڑ لگائی ہوئی ہے. لیکن اس بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے, بیکاز آف سو مچ آف ایموشنل برڈن, بیکاز آف سو مچ آف اینگر, بیکاز آف سو مچ آف جس کو کہتے ہیں خوف ہوتا ہے, ایک دوسرے کا خوف ہے. میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بیویاں اور شوہر ایک دوسرے سے ایکولی ڈرتے ہیں. اس لیے نہیں ڈرتے کہ ایک دوسرے سے حاوی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے سے ڈرتے ہیں, ایک دوسرے کے منہ سے اپنے بارے میں برا بھلا سننے سے ڈرتے ہیں, ایک دوسرے سے اپنے آپ کے بارے میں اپنی ایک اگلی پکچر سننے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ اس سے دل اور خفا ہوتا ہے, اس سے دل مزید دور ہوتا ہے, اس سے رشتہ مزید تنگ ہوتا ہے, اور پھر وہ جو ایک سفوکیشن ہے اس رشتے میں رہنے کی,
ایسے جیسے کہ کوئی عذاب ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے سکینہ بنایا ہے، وہ سکون ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے سیف سپیس نہیں ہم پیدا کر پاتے. ایک شخص جو سن رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، جو عمل کرے گا، اس کی شادی بہتری کی طرف جائے گی. اور ایک شخص جو سن رہا ہے لیکن سمجھ یہ رہا ہے کہ میرے اسپاؤس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس کو یہ کانورزیشن اس کو یہ ہیلپ نہیں کرے گی. اپنا محاسبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. میں اپنے شوہر کے لیے یا میں اپنی بیوی کے لیے ایک سیف سپیس ہوں جہاں پہ ہم کنیکٹ ہو سکیں، جہاں پہ ہم مشکل کانورزیشنز کر سکیں. میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ پوری بات سننے کے بعد کہتے ہیں مگر فلانا ایسے کرتا ہے، مگر فلانا ایسے کرتا ہے. میری بات ہے ہی نہیں کہ فلانا کیا کرتا ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی اور ہی کچھ ہماری زندگی میں آ کے کرتا ہے. ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں، ہم تو بیچارے مسکین معصوم، رائٹ؟ نہیں، ہم بھی کچھ کرتے ہیں. ہم اس پرابلم کو سالو کرنے کے سلیوشنز نہیں ڈھونڈتے ہیں، ہم ہمت نہیں پکڑتے پہل کرنے کی، ہم ڈرتے اتنا زیادہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کوئی اور ہمیں آ کے ہمارے لیے ہماری مشکلیں ہم سے دور کر دے. دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جس کو اللہ کی مدد نہ ملی اور پھر اس کی مشکل دور ہوئی ہو. اس کی مشکل ایسے بیٹھے بیٹھے دور نہیں ہوتی. اور اللہ کی مدد کس طرح سے آتی ہے؟ اللہ کی مدد خود حرکت کرنے سے آتی ہے. حرکت کرنا، دعا کرنا، حرکت کرنا، نیت کرنا، حرکت کرنا، سیکھنا، سمجھنا، حرکت کرنا، ان سیکھنے سمجھنے والی باتوں کو اپلائی کر کے دیکھنا. اپلائی کرنے کے بعد جب وہ فیل ہوں تو کوئی اور بیٹر کنیکشن وے ڈھونڈنا. یہ ساری حرکتیں ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے ریلیشن شپ میں برکت آتی ہے. بیٹھے بٹھائے کسی کو سننے سے اور سوچنے سے، سننا بھی بس ایک حرکت ہے. کوئی اگر یہاں پہ بیٹھ کے مجھے ٹائم دے رہا ہے اور یہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ، آپ اپنے میرٹل ریلیشن شپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہو، اور ان پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے، تو وہ حرکت کر رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کی شادی میں برکت عطا فرمائے. نمبر 2 وہی بات ہے. نمبر 1 کیا تھی کہ ایک سیف اسٹرکچرڈ کانورزیشن ہو جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو کہیں میں تمہیں تانے نہیں دوں گا، تم مجھے تانے نہ دینا. ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، تھرڈ پارٹی سمجھ کے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے زیرو نیگیٹیوٹی. تم نے فلان ٹائم پہ ایسا کیا، تم نے فلان ٹائم پہ ایسا کیا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. پرانی ساری نیگیٹو باتیں لا کے اس وقت میں نہ رکھے. وہ جو پرابلم ہے نا، اگر آپ سکسیزفل، اور یہ کہیں پہ بھی کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، آپ بزنس میں ہیں، آپ کارپوریٹ ورلڈ میں ہیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، آپ گھر کے اندر ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، وین ایور یو نیڈ ٹو سالو اے پرابلم، you just focus on that problem and not on the 101 problems that landed you there. مطلب جس وقت میں جو بات ہے بس اس بات پہ فوکس کرو. وہ بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ بات پہلے بھی ہوئی تھی، وہ بات تب ہوئی تھی، آپ نے تب وہ وعدہ کیا تھا، اب جب یہ مت کرو، یہ مت کرو. سیف اسپیس دو، سیف اسپیس دو، زیرو نیگیٹیوٹی دو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کا اسپاؤس، not other people who are not halal for you, right؟ اپنے حلال رشتوں کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ آپ گریٹفل ہو ان کے لیے. ان کو بتاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ میرا رزق ہو، آپ کی محبت میری زندگی کا رزق ہے. اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کی بات ہو کیا سکتی ہے کہ جب آپ کسی سے کہو کہ یار میں شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے آپ کی محبت کا رزق مجھے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ خدیجہ کا حب میرا رزق ہے. رزق اور رزاق جس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. کھانے پینے کا رزق، مودہ کا رزق، دوستی کا رزق، دین کو سمجھنے کا رزق، علم کا رزق، رشتہ داریوں کا رزق، یہ سارے رزق ہی تو ہیں. تو الحمدللہ کہ آپ ہو ہماری زندگی میں. الحمدللہ کہ مجھے سیفٹی محسوس ہوتی ہے آپ کے ساتھ. الحمدللہ کہ مجھے آپ کی سپورٹ ہے. مجھے آپ کی سپورٹ ہے. الحمدللہ مجھے آپ کی سپورٹ ہے. یہ چیزیں کہنے کی ضرورت ہے. ڈونٹ ٹیک them for granted بیکاز ایک لمحہ زندگی ہے اور دوسرے لمحے میں نہیں ہے.
ہمیں دو باتیں پتہ چلی ہیں برین ریسرچ سے. میرے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ میں سائنٹیفک ریسرچ کو بھی بیچ میں لے کر آؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایمان کی بات، رب کی بات، رسول کی بات، قرآن کی بات سنتے 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 کان بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ باتیں ریڈنڈنٹ ہیں، ریپیٹیٹو ہیں اور بس ایسے ہی ہیں. مطلب کہ ہیں اللہ کی باتیں، ایسا نہیں کہ ان کا ایمان میں یہ ہے کہ یہ بس ایسی باتیں ہیں، بٹ لیکن وہ سن کے جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج کی سائنس کی ریسرچ یا کسی بھی سائنٹسٹ کی ریسرچ قرآن اور سنت کو افرم کر رہی ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں ان سے ری افرمیشنز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جسٹ فار دا سیک آف دوز کائنڈز آف آڈینس جن کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں، ہم اپنے قرآن سے کنیکٹ ہوں گے، قرآن کے معنی سے کنیکٹ ہوں گے، قرآن کو اپنی زندگی کا سینٹر بنائیں گے تو ہماری بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گی. بٹ اگین دیر از اے ہول another ٹاپک آف اسپرچل ابیوز. کچھ لوگ بہت تہجد گزار، نماز پڑھنے والے، تسبیح پڑھنے والے، لیکن ان کے بیہیویئرز انتہائی نیگیٹو اینڈ ٹاکسک ہوتے ہیں. اور پھر جب یہ ٹاکسک لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی نماز روزہ کا کیا فائدہ، یہ دیکھو تو صحیح ہمارے ساتھ کرتے کیا ہیں، یہ بولتے کیسے ہیں، یہ انسان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں اس بیلنس کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن جو ہے وہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں. اور وہ ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ قرآن سیکھ کے، قرآن پڑھ کے، سننا سیکھ کے، سیرہ سیکھ کے، اپنی ہسٹری سیکھ کے، جان کے، انسان کو انسان سمجھتے ہوئے، ویلیوز سمجھتے ہوئے، ویلیو سسٹم کریٹ کرتے ہوئے. کمنگ بیک ٹو دا سائنٹیفک ریسرچ. سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ ہر ایج میں اس کی جس کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، مطلب اس کی چینج ہونے کی، اس کے اپنے اندر چینج لانے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ ہر ایج میں رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی ایک طریقے سے طرز زندگی گزار رہے ہیں اور کسی ایک مائنڈ سیٹ کے تھرو زندگی گزار رہے ہیں اور اب آپ کو لگا ہے کہ جی آپ کی شادی میں چینج آنے کی ضرورت ہے، آپ کی ریلیشن شپ میں چینج آنے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ سیکھتے ہو. اور جب آپ کوئی نئی چیز سیکھتے ہو تو وہ آپ کے ذہن کی شیپ نشو و نما کرتا ہے اور آپ کے ذہن کی شیپ کو، آپ کے مائنڈ کی نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ میں ہمیشہ گنجائش ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو احسان تک، ایکسلنس تک کے پوائنٹ پہ پہنچنے کی توفیق دی ہے. ہم خود ایکسلنس نہ کرنا چاہیں اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، تو وہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، رائٹ. ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں، ہمارے پاس سہولتیں ہیں، ہمارے پاس یہ ذہن ہے، ہمارے پاس یہ دل ہے، ہمارے پاس یہ زبان ہے، ہمارے پاس یہ آنکھیں ہیں، ہمارے پاس طریقے ہیں، ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ ہے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں. کوئی مجھے یہاں پہ پلیز یہ نہ کہے کہ جی پیڈ ریسورسز اینڈ ان پیڈ ریسورسز، یہ آپ کو فری میں یہ لائف کلاس مل رہی ہے، رائٹ. یہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. یہ میرا رزق ہے اور یہ آپ کا رزق ہے. اور الحمدللہ اس مومنٹ کے لیے، الحمدللہ اس وقت کے لیے جہاں پہ ہم کچھ بہتری کرنے کے لیے کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹڈ فرام آل آف اس. مجھ سے بھی اللہ قبول فرمائے اس کو اور آپ سے بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین. سو ہمارے ذہن میں تو لہٰذا یہ جو اور یہ بات میں نے کیوں کی، اس وجہ سے کی کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کبھی نہیں بدلے گی، تم بدل ہی نہیں سکتے ہو، تمہاری فطرت ہی ایسی ہے، تم کبھی نہیں چینج ہو گئے. نہیں، اللہ نے ہم ایسا نہیں بنایا کہ ہم کبھی چینج نہیں ہو سکتے. اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آخری سانس تک توبہ کرنے کی اجازت ہمیں دی ہے. آخری سانس تک ہمیں توبہ کرنے کی اجازت دی. اور اللہ سے مانگو تو اللہ کسی کے دل میں ہمارے لیے کیا ڈال دے ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کسی کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا حب، کتنی عزت، کتنی قدر ڈال دے آپ کے لیے. مانگو تو صحیح اللہ سے. انسانوں کے پیر پڑھنے سے پہلے اپنے رب سے مانگو. پہلے رب پھر باقی سب. اس بات کو اپنی زندگی کا اصول بنا لو. یقین جانے رستے کھل جائیں گے، آسانیاں ہو جائیں گی. ایسا نہیں کہ پھر بندے کے ساتھ کنیکشن بنانے کی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ رہے گی، وہ ہماری ایک نیڈ ہے. ہم انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، الگ تھلگ نہیں رہ سکتے ہیں.
پر وہ جو ایک کنیکٹیوٹی ود یور رب ہے وہ پھر آپ کو انرجی دیتی ہے باقی اپنے تمام معاملات کو ساتھ لے کے چلنے کی. اچھے برے تو ساری زندگی چلتے رہیں گے, کوئی کسی سے ہمیشہ خوش نہیں رہتا, کوئی کسی سے ہمیشہ ناراض نہیں رہتا, کوئی کسی کو ہمیشہ دشمن نہیں مانتا, اور کوئی ہمیشہ کسی کا بڑا سنگی یار نہیں رہتا. نشیب و فراز ہے زندگی کے. دو چیزیں تھیں, یہ کہ ایک تو ہم بدل سکتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کا بنایا ہے, سائنس اور ریسرچ اس بات کو سپورٹ کرتی ہے. دوسری چیز کیا ہے, وہ یہ کہ ہم لوگ سوشلی, ہم لوگوں کو کنیکشن کی ضرورت ہے, ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم جنگلوں میں نکل جائیں اور اکیلے رہیں تو ہم نہیں رہ سکتے. انفیکٹ ابھی آج ہی میں صبح ایک اور ریسرچ کے بارے میں سن رہی تھی کہ ایک سائنٹسٹ تھے اور انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم ہیومن سیلز کو آئسولیشن میں جب بھی ہم ہیومن سیلز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹس ناٹ ورکنگ. لیکن جب ہم ہیومن سیلز کو ایک ایکو سسٹم میں لیتے ہیں رائٹ, تو پتہ چلتا ہے کہ ہیومن آرگنز جو ہیں وہ بھی اس لیے تھرائیو کر رہے ہیں کیونکہ وہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ہم ہیومنز کنیکشن بیسڈ ہیں, ہم انرجیز ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بائی انرجی کنیکٹڈ ہیں, بائی ایموشن کنیکٹڈ ہیں, بائی ریلیشن شپ کنیکٹڈ ہیں, اور ان سب کی بیس فاؤنڈیشن تقویٰ ہونی چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ ہمارا سیف کانورزیشن پروسیس کیا ہوتا ہے. اب جن لوگوں نے یہاں تک ساری بات سنی, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ کے پیشنس کا, چند ٹپس کہ بھئی آپ اب سیف کانورزیشن کیسے کر سکتے ہو. آپ بات کرنا چاہتے ہو, آپ اچھے سے بات کرنا چاہتے ہو, آپ کسی کو نیگیٹو لائٹ میں لے کے آ کے کسی کو شرمندہ کر کے بات نہیں کرنا چاہتے ہو, آپ اس طرح سے بات کرنا چاہتے ہو کہ جہاں پہ آپ کی بھی بات سنی جائے اور آپ سامنے والے کی بھی بات سنو, اور آپ مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہو, آپ جینوئن لیجٹ آپ سچے ہو, اور آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو, اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں سمجھتے ہو کہ ہم دونوں ایک اچھے انسان ہیں, میرا شوہر ایک اچھا انسان ہے, میری بیوی ایک اچھی انسان ہے. اب ہم نے سیف کانورزیشن کیسے کرنی ہے. اس کا پہلے طریقے کو کہتے ہیں ایک دوسرے کی بات کو سن کے ریپیٹ کرنا, طوطے کی طرح ریپیٹ کرنا نہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل بیوی کہہ رہی ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے گرمیوں میں کچن بنا دیں کیونکہ کچن میں بہت گرمی ہوتی ہے, ہمارا یہ والا جو کچن ہے یہ نہیں, اچھا اگست بھی گزر گیا, اس سال کی بھی گرمیاں گزر گئیں, آپ نے نہیں بنا کے دیا, اور مجھے بہت شدید غصہ بھی ہے اور تکلیف بھی ہے. حالانکہ آپ کے پاس بونس آیا تھا, مجھے پتا ہے کہ آپ کا بجٹ تھا, یا آپ نے کہا تھا, یا آپ کو نہیں پتا کہ ان کے پاس بجٹ تھا, لیکن آپ نے کہا تھا آپ مجھے یہ کر دیں گے, آپ نے ابھی تک نہیں کیا, اور میں تھک گئی ہوں اتنی شدید گرمی سے, اس تکلیف سے میں تھک گئی ہوں. تو شوہر جو سن رہا ہے وہ یہ نہیں کہے گا تم اتنی ناشکری ہو, تم فلانی, تم رمکانی, ہاں میں نے کہا تھا, ڈیفلیکٹ نہیں کرے گا. شوہر کہے گا تم تھک گئی ہو, میں دیکھ رہا ہوں, تم یہی کہہ رہی ہو نا کہ گرمیاں پھر گزر گئیں اور یہ نہیں ہو سکا, آئی ایم سوری. اس سے پہلے کہ بتاؤ کہ کیوں نہیں ہو سکا, ڈیفینیٹلی کوئی ریزن ہوگا نہیں ہو سکا ہوگا, جان بوجھ کے کوئی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, رائٹ. آپ ایک اچھے انسان ہیں, وہ ایک اچھی انسان ہے, آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں, ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, لیکن ایک پرومس تھا وہ نہیں ہو پایا. ایک نے کہا کہ یار تم نے پرومس کیا تھا, تم نے پورا نہیں کیا, تو دوسرا پہلے کہے گا تم یہی کہہ رہے ہو نا کہ میں نے پرومس کیا تھا, میں نے پورا نہیں کیا. میررنگ ہو گئی, یہاں پہ کنیکشن بلڈ ہو گیا کہ اس نے میری بات سنی ہے, تو آپ نے ایگزیکٹلی وہ ریپیٹ کیا جو وہ کہہ رہا ہے, تو اس نے میری بات سنی ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی, مجھے دکھ رہا ہے کہ تم تھک گئی ہو, مجھے دکھ رہا ہے کہ گرمی بہت ہے, میں مانتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ بہت گرمی ہے, میں مانتی ہوں کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا, میں نے یہ نہیں کیا, مان جاؤ. مجھے پتا ہے کہ آپ تکلیف میں ہو, مجھے پتا ہے کہ آپ تکلیف میں ہو, مجھے پتا ہے کہ تمہیں غصہ آیا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں دیکھ سکتی ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چیز نے تمہیں افیکٹ کیا ہے. ویلیڈیٹ کرو. ٹھیک, دوسری چیز یہ ہے کہ ویلیڈیٹ کرو. اس کا مطلب ہے نہ صرف اس نے مجھے سنا, اس نے مجھے سمجھا بھی. خود ہی سامنے والا خود ہی آہستہ آہستہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے, آپ اس کو پل ان کر رہے ہو, آپ اس کو پاس لا رہے ہو. وہ جو ایک دوری پیدا ہوئی ہے جو سیف کانورزیشن کی وجہ سے اب وہ قربت میں بدل رہی ہے. Right? That's what's happening, and that's what we want, and that's what we want at the end of the day. اور تیسری چیز وہی ایمپیتھائز کرنا ہے. یہ مسئلہ ہے, یہ واقعی میں یہ مسئلہ ہے, تم صحیح کہہ رہی ہو, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ مسئلہ ہے, مجھے اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. ہم اس کے بارے میں مل کے سوچتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. رائٹ. ایک دوسرے کو سنیں,
ایک دوسرے کو سنیں. تو آپ نے ایک دوسرے کی بات کو, اس کو انگلش میں مررنگ کہتے ہیں, پہلے آپ نے ایک دوسرے کی بات کو ریپیٹ کیا, پھر اس کے بعد آپ نے ایک دوسرے کی بات کو ویلیڈیٹ کیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو, ہاں ٹھیک ہے, صحیح, میں سمجھ سکتا ہوں, اور اسی میں ایمپتھی بھی آ گئی کہ یہ واقعی میں تمہارے لیے مشکل ہے. ان 3 سٹیپس کے بعد, جب ان 3 سٹیپس میں آپ نے دوسرے کو اجازت دے دی, دوسرے کی ونربلٹی کو ایکسیپٹ کر لیا, دوسرے کے احساس کو احساس مان لیا کہ تمہارا احساس جینوئن ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا کرٹیکل برین جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ صحیح سوچ رہی ہے, نہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح سوچ رہی ہے کہ یہ غلط سوچ رہی ہے, مجھے اس کو بتانا ہے کہ یہ غلط سوچ رہا ہے. یہ بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے اس سامنے والے کے اپنے اسپاؤس کے ایموشن سے کنیکٹ تو کریں, اجازت تو دیں, اس سیف سپیس تو بنائیں. جب وہ بنا لی ہے تو پھر اس کے بعد بات کو پھر آپ مزید لے کے جا سکتے ہو. اور ایک اصول ہمیشہ, اور یہ اصول بولیں منہ سے, اگر آپ کو یہ پریکٹس نہیں ہے تو اس کو پریکٹس بنا لیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پریکٹس ہے کہ آپ کی بات کے دوران میں آپ کو نہیں ٹوکوں گی, میری بات کے دوران آپ نہ مجھے ٹوکیے گا. مجھے غصہ آئے گا تو میں پانی کا گلاس پی لوں گے, مجھے غلط لگے گا تو میں کیا کہتے ہیں کہوں گی ٹھہر جائیں, مجھے لگتا ہے ہمیں بریک کی ضرورت ہے, مجھے 5-10 منٹ دے دیں. یو گو اوے اینڈ دین یو کم بیک, یو گو اوے اینڈ دین یو کم بیک. یو نیڈ ٹو کم بیک, بعض اوقات اسی وقت, بعض اوقات اگلے دن, بعض اوقات کچھ اور دن بعد. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایگو کتنی ہے اور آپ اپنی ایگو کو کتنا سبمیسو کر سکتے ہو, اور آپ کس طرح سے اسپیس کریٹ کرنا چاہتے ہو بات کو ریزالو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو سنیں, ایک دوسرے کو کہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ٹوکیں گے نہیں, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کریں, ایک دوسرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کریں. آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی پتہ چلے گا. اور جن کپلس کو شادی میں زیادہ سال ہو چکے ہوتے ہیں نا, جو 1 2 3 4 ایئرس والے کپلس ہوتے ہیں نا, ان میں ذرا ایگو زیادہ ہوتی ہے, ان میں ذرا جوش زیادہ ہوتا ہے, ان میں ذرا ایک دوسرے کو منوانے کا وہ ہوتا ہے. لیکن کم 7 ایئرس لیٹر, 8 9 10 11 12 13 14 15 آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہو, آپ تھوڑے سے آسان ہو جاتے ہو ایک دوسرے کے لیے. یہ میرا تجربہ ہے, ضروری نہیں کہ یہ سچ تجربہ ہو, یہ میرا تجربہ ہے. کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ سالوں کے ساتھ ہر سال کوئی نیا چیلنج لے کر آتا ہے. اولاد کا ہونا, اولاد کی پرورش, مال کا ہونا, مال کا جانا, ریسیشن, ہمارے پولیٹیکل حالات, ہماری ملک کے پولیٹیکل حالات, ہماری کلائمیٹ کے حالات, ہماری روڈوں کے حالات, ہمارے گھر کے حالات, ہمارے باورچی خانے کے بلز, ہمارے ویسے بلز, بہت ساری چیزیں. ایک کپل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سہتا ہے. وہ قوانین جو انسان, اس کپل نے خود نہیں بنائے لیکن جس وہ معاشرے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ چلنا, وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ سہتے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہو. جب آپ نے شادی کر لی تو آپ اکیلے نہیں ہو, اور اگر آپ فیل کر رہے ہو کہ آپ اکیلے ہو تو پھر turn towards your spouse, make that safe space, try to connect to each other. خدا نہ شادیوں سے باہر جا کے ریلیف مت ڈھونڈیں. اگر شادیوں سے باہر جا کے ریلیف ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو نہ وہ شادی چلے گی, نہ آپ خوش رہو گے, نہ جس سے ریلیف ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو وہ آپ کو کبھی فلفل کر سکے گا. تو یہ چند باتیں تھیں, اور اگر اس سے زیادہ ڈیپ باتیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو میرے ویکینڈ کورس کو جوائن کیجئے جو کہ IRP انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں ان کے بارے میں لکھ دوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شادیوں میں استقامت ہمیں عطا فرمائے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی, تقوی, محبت, احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احسان کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا, احسان کا مطلب یہ کہ مجھے میری ذات میں بہترین ویلیو سسٹم کے ساتھ, بہترین آداب کے ساتھ میرے اسپاؤس کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے, ہماری تکلیفوں کو ہم سے دور فرمائے, ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہترین زوج بنا دے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ہمارے زوج, ہماری اولاد. یا رب ہمیں ان کے لیے آسان فرما اور انہیں ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لوئل ہونے کی, ایک دوسرے کے ساتھ ونربل ہونے کی, ایک دوسرے کے ساتھ آسان ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.